अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज हमारी 2 डे कोर्स हिदायतुल कुरान कोर्स की क्लास नंबर 232 है। आया नंबर 243 में जो टॉपिक था उसमें एक वाक़े का जिक्र था और उस वाक़े के एतबार से हमने देख लिया कि कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस थी। ऑप्शन से मुराद राय के जो किसी ने बनी इसराइल के बारे में उन पे गलबा, उनके ऊपर हमला और उनका जहाद करने के बारे में डिस्कशन की हुई थी कि ये वाक़े से मुराद ये है। लेकिन इस कलाम का इन वाक़यात को बयान करने से मुराद मकसूद क्या था? क्या खाली वाक़या बयान करना? और फिर हमने वो भी डिस्कस कर लिया था कि जो अंदाज अल्लाह ताला ने अपनाया उससे क्या समझ आती है। तो मुफस्सिरीन ने और जो नहव के उलमा और उन्होंने ग्रामर के उलमा ने जिस तरह बयान किया कि अब असल मकसद यहाँ पे क्या था, इस वाक़े को ये कब बयान हुआ और इसका मकसद क्या था, ये हमें देखना है ना। मकसूद क्या था? तो वो क्या होता है, आगे वालों के लिए जो गुजर चुका है वाक़या, आगे वालों के लिए इबरत उससे लेनी, नसीहत लेनी, लेसन लेना, यही मकसद होता है ना, सबक लेना। तो यहाँ पे किसके लिए ये लेसन था, सबक था? मुसलमानों के लिए, उन्हीं को ये बताया जा रहा था। और उसका ताल्लुक किसके साथ था? जहाद के साथ। क्योंकि वो डर के, एक्चुअली हकीकत में जहाद नहीं, यहाँ पे जो जहाद का तो लफ्ज़ ही नहीं है ना यहाँ पे, ना वो टॉपिक है। वो तो डिपेंड करता है कि किस वाले वाक़े के ऊपर हम बात करें। कि अगर उन्होंने जहाद से डर के भागे थे, बीमारी से डर के भागे थे, असल चीज़ मौत का डर। क्योंकि इस्लाम का आपको पता है बुनियादी तसव्वुर क्या है। एक बहुत ही बुनियादी तसव्वुर बहुत सारे हैं, लेकिन एक अहम जो इस्लाम का तसव्वुर है हमारे लिए ख़ास तौर पे, वो क्या है? मौत के बारे में। अगर मुसलमान के दिमाग में ये सही तरह मौत का तसव्वुर कि उसे मरना है और ज़िंदा होना है और सारा मरना एक हकीकत है और फिर मौत जो है अल्लाह के हाथ में, ये चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर जहाद नहीं होगा, इन्फाक नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जितना भी वाक़या था उसके पीछे उसकी वजह यही थी ताकि आगे जो होने जा रहा था उसके लिए उनको तैयार किया जाए, ताकि वो लोग इस चीज़ को इस चीज़ के उस ड्रामा से क्यों के निकल आए। और जो भी, क्योंकि आगे जंग बदर होने जा रही थी ना। हजार कोशिश करे इंसान, लेकिन मौत का वक्त मुय्यन है और वो अपनी जगह से नहीं टाल सकता। ये मेन इसमें मकसद था। क्योंकि इसके लिए हम देख सकते हैं कई मिसालें हैं हमारे असलाफ की। अगर हम देखें कि कई लोग जो सारी ज़िंदगी जंग के मैदान में रहे, लेकिन उनको वहाँ मौत नहीं आई जंग के मैदान में। ख़ास तौर पे इसका ताल्लुक जहाद से है। मसलन उनमें एक बड़ी अहम शख्सियत का नाम है, बताएं जी? खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद ने कितनी जंगें लड़ी। कहते हैं कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था कि जहाँ पे उनके, अच्छा 150 माशाल्लाह, कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जहाँ उनके वो नहीं थे, चोट नहीं लगी हुई थी, मतलब वोंडेड था जी। सारे जिस्म पे उनके निशान थे क्योंकि उन्होंने इतनी जंगें लड़ी तो उसमें। और उनको आपको पता है कि जंग हटाया भी इसीलिए था हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि लोगों को इस तरह से, जो आर्मी थी उनको ये फील होना शुरू हो गया था कि ये जंग हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद है इसमें, उसके सरबराह हैं। यानी वही बात होगी ना कि उनका तवक्कुल जो था हजरत खालिद बिन वलीद पे हो गया था अल्लाह की निस्बत ना। जी बिल्कुल, उनके अंडर कर दिया था। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तारीख है हमारी, हम पढ़े सीरियसली रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीज़ें पढ़ के ना। अजीब सी फीलिंग होती है, बड़ा अच्छा लगता है और मतलब उससे इंसान लर्न करता है।
اب دیکھیں یہ کتنا بڑا یہ لرن کرنے کا وہ ہے کہ یہی ہوتا ہے نا، ہم بھی سوچیں اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی شخص ہے تو ہم اس پہ توکل کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے تو بس ہمیں کوئی خوف نہیں، جبکہ حقیقت میں ٹھیک ہے وہ سبب تو ہو سکتا ہے، لیکن جتانے کا یا بچانے کا جو بھی سیفٹی کے پوائنٹ آف سے کسی بھی پوائنٹ آف سے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو کرتا ہے بندوں کو۔ پہلے بھی جو جنگوں میں کامیابی ہوئی تو ظاہر اللہ کی طرف سے ہی ہوئی نا، تو اس لیے ان کی موت آپ کو پتہ ہے کہ طبعی موت تھی، ان کی کتنی خواہش تھی لیکن ان کی موت طبعی موت ہوئی۔ اور اسی طرح اگر ہم الگ دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی موت سے ڈر کے بچنا چاہتے ہیں، محفوظ مقام پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن موت سے نہیں ڈر سکتے، بچ سکتے، اور کئی واقعات ہم نے سنے ہوئے عام واقعات کہ کس طرح وہ فلائٹ کینسل ہو گئی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فلائٹ تباہ ہو جائے گی تو وہ ان کی موت جو تھی بستر پر آ گئی نا۔ تو جس دن موت کا ٹائم لکھا ہے یہاں یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اب چونکہ مسلمانوں کو آگے دیکھیں، آگے قتال کا حکم آ رہا ہے، کیا خوبصورت ربط ہے نا آیات کا، اسی لیے تو یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ دیکھیں نیکسٹ آیت ہے 244، اس میں قتال کا حکم ہے۔ تو اب یہاں پہ چونکہ آگے اس قوم نے کیا کرنا تھا، اصلاح کا کام، خیر کا کام ان کو سونپا گیا تھا، تو اس لیے ان کو پھر آگے کتنی مشکلات آنی تھی، مخالفتیں آنی تھی، پرپیئر کیا جا رہا ہے مینٹلی۔ اور ایکچولی کس چیز سے پرپیئر کیا جا رہا؟ عقیدہ، یہ خالی عام انداز میں نہیں بات بتائی جا رہی، ان کے اندر یہ عقیدہ جو ہے ان کے دماغ میں راسخ کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے وہ آگے کام کریں گے۔ موت اور زندگی سیدھی سیدھی اللہ کے قبضے میں، کچھ بھی کر لیں انسان کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے جہاد سے نہ ڈریں، میدان میں جائیں، ضروری نہیں کہ جہاد میں میدان میں جائیں گے تو وہ ادھر شہید ہوں، لیکن شہید کا پھر رتبہ الگ سے بتایا گیا نا۔ تو اس قسم کا یہ عقیدہ اگر نہیں ہوگا تو کوئی مار کا وہ سر نہیں کر سکتے، اس لیے بنیادی عقیدے کو، اچھا اب عقیدے کو کس طرح بتایا، یہ نہیں کہ سمپل الفاظ میں بتا دیا کہ موت سے نہیں ڈرنا یہ وہ، ایک واقعے کی شکل میں اس کو بیان کیا گیا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ جو ہوتا ہے وہ ایک انسان ہر کوئی بڑے غور سے سنتا ہے، اچھا کیا ہوا ان کے ساتھ، کیسے ہوا، پھر کیا ہوا، تو وہ ایک افیکٹ ڈالتا ہے آپ کے اوپر نا۔ سٹوریز تو آپ کو پتہ ہے بچوں کو بھی ہم سناتے ہیں تو اس کے اندر لرننگ کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے، فضول سٹوری سنانی بھی نہیں چاہیے نا۔ اور پھر یہ والا واقعہ کہتے ہیں کہ عربز کے وہاں پہ بچہ بچہ اس سے واقف تھا، جو مطلب مفسرین نے لکھا ہے۔ اور یہ مطلب واقعات، کچھ واقعات ہوتے ہیں نا جو نسل در نسل جو ہیں لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، وہ پھر آگے آگے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ ایکچولی حقیقت میں واقعہ نہیں ہوتا، اس کی جو روح ہوتی ہے نا وہ رہ جاتی ہے، واقعہ تو غائب ہو جاتا ہے، اس کی تو تفصیلات غائب ہو جاتی ہیں، بس اوور آ رہتا ہے، لیکن اصل جو اس کے اندر میسج ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے کہ اچھا اس میں کیا لرننگ کیا تھا، کہ زندگی اور وہ موت کے ڈر سے بھاگے، انہوں نے موت کے ڈر سے جہاد نہیں کیا، لیکن فائنلی وہ پھر بھی مر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خود کہا مر جاؤ اور پھر وہ انہیں زندہ کیا۔ تو یہاں یہ دونوں چیزیں بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہیں۔ اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ صحابہ، یہاں حقیقت میں تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جنگ بدر ہونے والی تھی، تو صحابہ کو ایکچولی یہ تیار کیا جا رہا ہے بیسیکلی، کیونکہ غزوہ بدر پیش آنی تھی، اور اس وجہ سے ان کو ایک مینٹلی عقیدے سے ہر طریقے سے کہ آگے یہ مراحل آنے ہیں، اور اس لیے ڈرو نہیں، سب سے بڑی چیز تو موت ہی کا ڈر ہوتا ہے، اور باقی تکلیفیں تو انسان اٹھا ہی لیتا ہے نا۔ تو ان سے، اس وقت کی امت مسلمہ سے ان کا غزوہ بدر، یہ جو بنی اسرائیل کی امت مسلمہ تھی نا، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے جہاد کا یہ جنگ بدر کی طرح تھا، تو ان کا حال بیان کیا گیا اور وہ بھاگ گئے تھے، تو اس لیے اب ان کو بھی ہدایت دی جا رہی ہیں کہ اب تم نے یہ نہیں کرنا۔ تو تاریخ قرآن کا آپ کو پتہ مقصد کوئی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، تاریخ ہے اس میں لیکن تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، حقیقت میں اس تاریخ سے لیسن لینا، اس سے سکھانا، نصیحت دینا نا۔ تو اس مناسبت سے پھر یہ کام دیے جا رہے ہیں۔ پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ اینڈ پہ نا تسلی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ احساس دلاتے ہیں کہ میں تو بہت فضل والا ہوں،
لیکن تم لوگ جو ہے نا وہ نہیں شکر ادا کرتے. ادھر یہ والا جو جملہ ہے نا یہ مجھے بہت لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں پہلے بیان کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن لوگوں کا کیا آگے سے رویہ. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیشہ ہی فضل ہے نا، رحمتیں ہیں اس کی، لیکن لوگوں کو لوگ لے بھی رہے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے اس فضل، اس رحمت، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اب یہ ہمارے لیے کیا ہے، ناقدری کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے احسانات کا. لوگوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے وہ تو بس لیتے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ چھوڑتے ہیں، لیکن شکر گزاری کی روش ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناقدری ہے. نعمت ملنے پہ شکر میں، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ نعمت ملنے پہ شکر میں اضافہ نہیں کرتے، لیکن نعمت ملنے پہ تو بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے ہر نعمت پہ، لیکن مزید گناہ کری جا رہے ہیں، مزید گناہ پہ گناہ. اب یہ بنی اسرائیل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو کتنی نعمتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نعمتوں کی ایک لسٹ ہے، جو مانگتے تھے اللہ تعالیٰ دیتے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ پھر بھی ناشکرے کا مظاہرہ کر رہے تھے. اب ان سے تو ہمیں لیسن لینا کہ ہم نے ان کی طرح نہیں بننا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اکثر، اکثر کا نام لیا اللہ تعالیٰ، یعنی سارے نہیں. یہ بھی نوٹ کریں نا یہاں پہ یہ والا اسلوب جو اپنایا کہ اکثر الناسی، کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزار بندے کم ہیں صحیح لیکن کم ہیں، جو نعمت کو پہچانتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر اس نعمت کی خوشی، اس کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کو نعمت دے. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں، یہ بنی اسرائیل، خاص طور پہ بنی اسرائیل کی طرف ہی ہمیشہ اشارہ ہوتا ہے، لیکن اب دوسری طرف اب نوٹ کریں تو کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ہمیں کیا نہیں مل رہا، ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اتنا شکر ادا کر رہے ہیں ہم لوگ کانشیسلی، زبان سے شکر اللہ الحمدللہ تو کہہ ہی دیتے ہیں، لیکن جو دل کی گہرائیوں سے ہر نعمت کا ہم تو احاطہ ہی نہیں کر سکتے، ٹو بی فرینک. اچھا یہاں سے ہمارے لیے کیا لیسن نکلتا ہے، مطلب ہمارے اپنے پرسنل عمل کے لیے. یہ تو اللہ کی طرف تو حقوق کے اعتبار سے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور ہر وقت کرنا ہے، ورنہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے. تو اب ہمارا جو حقوق العباد کی طرف اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی کوئی اس سے لیسن نکالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی معاملات ہیں، اللہ کی سنت ہے، وہ ہمارے لیے بھی تو ہے نا، ہمیں عمل میں لانے کے لیے ہے نا، کہ اللہ کے طریقے پہ اطاعت تو یہی ہے نا کہ جو اللہ کا طریقہ ہے اس پہ چلنا ہے. تو کیا ہے وہ آپ کے خیال میں، آپ بھی شیئر کریں، کیونکہ ہمیں اپنا عمل اللہ کے مطابق، اللہ کے سنت کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے نا. تو یہاں اللہ کی سنت کیا ہے اور ہمیں اس کو کیسے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. جی دیکھیں، پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہم جانتے ہیں، حدیث بھی ہے کہ ظاہر اللہ کا تو شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے جو کہ ہم کر نہیں سکتے، لیکن دوسری طرف مجھے جو یہاں سے ملا لیسن وہ یہ ہے کہ لوگ تو شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی بتا رہا ہے کہ ان کی جو حقیقت ہے کہ ان کا عمل جو ہے کہ وہ بے شک دیے جا رہا ہے، اور اس کا جو فضل ہے اس کو دیکھیں کتنا ایمفسس ہے، انا لا مزالکا، اور فضل نکرہ، اور ظاہر ہے آگے الناسی پھر جان مجرور آ رہا ہے نکرہ کے بعد، تو یہاں اس کی نعت بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان لمیٹڈ ہے. جی وی شوڈ آلسو بی اے جینرس، ایگزیکٹلی. لیکن ہم جب جینرس ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں نا جینرس، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب دوسری طرف سے جس کے ساتھ جینرس ہوتے ہیں اگر ادھر سے کچھ نہیں ملتا تو ہم پھر بھی جینرس رہتے ہیں، مطلب وہاں سے شکر نہیں ہوتا، یا وہ لوگ آگے سے اس کو جی جواب نہیں دیتے شکر سے. جی بالکل، حقیقت میں ہم تو کچھ دیر تک تو چلے کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم ان لوگوں کو
جس کے ساتھ ہم جنرس ہوتے ہیں، جن کے اوپر ہم اچھے طریقے سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی، کوئی بھی طریقے سے، چاہے زبان سے، چاہے مال سے، یا کسی بھی طرح ہم جنرس ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جب آگے سے نہیں ملتا، لوگ آگے سے شکر نہیں ادا کرتے، تھینک فل نہیں ہوتے، یا الٹا اس کا اگینسٹ ہوتے، تو پھر ہماری ختم ہو جاتی جنرسنس۔ جی بالکل، ڈس اپوائنٹمنٹ سے ہم ڈس اپوائنٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر ہم اللہ کی طرح نہیں کرتے، گلہ اللہ بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے کہ چپ ہیں وہ۔ بہت جگہوں پہ آپ کو قرآن میں ملے گا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، کھل کے بتاتے ہیں کہ بھئی انسانوں کا کیا رویہ ہے، انسان بھولنے والا ہے، انسان ناشکر ہے، انسان بہت ساری انسان کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، لیکن رکتے نہیں ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ ہاں آزمائشیں آتی ہیں یا سزائیں آتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ، اس کا بھی فائدہ ہی ہوتا ہے نا۔ اپنا فضل روکتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، مسلسل چلتا رہتا ہے، اور اسی کی مثال دیکھیں ساتھ، اپنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو غلطی کا پتلا ہے، ہمارے اندر نفس ہے، ہمارے اندر یہ، لیکن پھر ہمارے لیے اس کی بھی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی روکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، عفق کا واقعہ جو ہے، ادھر بھی یہی ہوا تھا نا کہ وہ بھی تو اپنے رشتہ دار کی مسلسل مدد کر رہے تھے اور کرتے رہے تھے، مطلب وہ ظاہر ہے وہ ویک تھا فائنینشلی، تو اس کی وہ کرتے تھے اس کی مدد، لیکن جب ان کے ساتھ ہوا کہ وہی بندے نے ان کے ساتھ زیادتی کی، تو آپ کو غصہ آیا قدرتی طور پہ، اور آپ نے کہا کہ میں نہیں کروں گا اب، مطلب ان کو دکھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ جی ظاہر ہے قدرتی بات ہے، ہرٹ ہوئے وہ بہت زیادہ، اور کتنی بڑی بات تھی، چھوٹی بات تھی بھی نہیں کوئی وہ، تو وہ ایک نیچرل تھا۔ اچھا یہ بھی نیچرل دکھایا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انسانیت کے اس سے اٹھ کے چلے گئے، اوپر چلے گئے کہ ان کو ہرٹ ہی نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوتا، ہرٹ ہوتا ہے، آپ جو مرضی کہیں، ہرٹ ہوتا ہے کسی کے رویے سے کہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہوں، اور وہ آگے سے آپ کے ساتھ برا سلوک کرے یا زبان سے یا کچھ کرے، ریوارڈ نہ دے، لیکن کم از کم آپ کی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے یا آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تو آپ دیکھ لیں پھر تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا کہ نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، وہ تو اس کا عمل ہے، اس کو ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، تو انہوں نے پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ پھر ان کی مدد کرتے تھے۔ جی بالکل، تو یہ نیچرل ہے۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا کسی کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، تو ہمیشہ میں پلٹ کے دیکھتی ہوں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ تو وہی پرووائڈر ہے نا ہر چیز میں، اس میں تو کوئی ایک نعوذ باللہ نقص تو ہے ہی نہیں کسی بھی معاملے میں۔ پھر میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیغمبروں کے بارے میں سوچتی ہوں، اور مختلف جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، مثلاً اولاد کی طرف سے اگر ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، ان کا سارا، سوری حضرت ان کے فادر جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ مجھے یاد آ جاتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے کس طرح سے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، دونوں قسم کی، یعنی اولاد کا برا بیہیویئر، اور دوسری طرف اولاد کی جدائی، دونوں چیزیں ہیں نا، ان کی زندگی میں دو قسم کی اولاد کی آزمائشیں تھی، کبھی غور کریں کہ جو اولاد ان کے پاس تھی وہ ان کے ساتھ برا بیہیویئر کر رہی تھی، اور جو اولاد ان سے دور، جو ان کو پیاری تھی، جو اچھی تھی، وہ ان سے جدا ہو گئی۔ تو سبحان اللہ کہ سوچیں، اور کتنا لمبی آزمائش، ہماری چند سالوں کی آزمائش ہوتی تو ہم اس کو بڑھا چڑھا کے اتنے سال ہو گئے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں یہ ہوتے ہوئے، یا اتنا عرصہ ہو گیا، لگتی ہے ہمیں لمبی نا۔ اسی طرح پھر اور بھی پیغمبر آپ کے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس طرح مطلب جو فیملی ہوتی ہے، رشتہ دار قریبی، اور پھر دور کے رشتہ داروں میں، اور سارا مکس دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں اللہ کی ایک سنت بتائی جا رہی جس سے ہمیں لیسن لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی بالکل نہیں روکتے، لیکن ساتھ اظہار کر رہے ہیں کہ ہاں میں تو ہوں فضل والا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے میری نعمتوں کا، اکثر لوگ، اب اس میں سارے بھی نہیں آ جاتے، جب جنرلی بات ہوتی ہے اس کا مطلب نہیں کہ سارے ہی
تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ سے ہم نعمتیں لیے جا رہے ہیں لیکن شکر نہیں ادا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا گلہ پھر دیکھ لیں، پھر خود ہی اپنے گریبان میں انسان جھانک لے کہ کیا ہم اس کیٹیگری سے آ رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں ہے کہ بس چپ ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا کرتا جا رہا ہوں، لوگ جو مرضی کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ نہیں کر رہے، اور ساتھ یہ بھی ہمت دلا رہے ہیں کہ کچھ ہے ایسے۔ تو اب ہم نے خود اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہم کیا اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں یا ایکسیپٹ ان کے جو وہ والی کیٹیگری ہے اس میں آ رہے ہیں، تو آبویسلی ہم اس میں لائیں گے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی بالکل۔ تو الحمدللہ یہ آیت جو تھی اس کے اندر جو بھی باتیں تھی ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بھی ہے ہم کر چکے پورا، لیکن اب نا آج سے میں کوشش کروں گی، لیکن مجھے نہیں پتا میں کتنا اس کو کر سکوں، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اب ان آیات میں جن آیات میں بلاغہ ہوگا اس کو ہم بلاغہ کے پوائنٹ بھی دیکھیں گے، کہ جس طرح ہم ون ڈے والی کلاس میں کر رہے ہیں نا، تو اس میں بھی دیکھیں گے۔ تو ہر آیت میں نہیں ہوتا بلاغہ، ہر آیت میں نہیں ہوتا۔ ہاں میں یہی بتا رہی تھی کہ اعراب القرآن آپ کو پتہ ہے جو ہے جس میں اعراب ہے، اس میں بلاغہ کے نا ہر آیت کے لیے نہیں ہوتے پوائنٹ، ظاہر ہے ہر ایک میں تو بلاغہ اس طرح نہیں ہوتی ہوگی، لیکن جو بھی ہے لیکن اس میں دیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے اعراب القرآن ہے، اور 243 نمبر جو آیا ہے جو ابھی آپ نے ہم نے کمپلیٹ کیا، اس کے کچھ بلاغہ کے پوائنٹس ہیں، کتنے ہیں 1 2 3 4، اور ان کو پھر میں نے ایسے کیا ہے کہ نوٹس کی شکل میں لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہاں سے پڑھیں گے تو بھول جائیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں 243 نمبر آیا میں کیا ہے، استفہام کے بارے میں، جو شروع میں آ رہا ہے نا الم تری الی الذین، اس کے جتنے پوائنٹ ہم نے ابھی تفسیر تدبر میں ڈسکس کیے وہ سب بلاغہ کے ہی تھے۔ مفسرین بھی تو کیا کرتے ہیں، مفسرین جو ہیں بلاغہ انہوں نے تو دیکھیں تفسیر کرنے والا جو ہے نا اس کے پاس بہت سارے علوم ان کو ہونے چاہیے تب وہ مفسر بن سکتا ہے، اور اس میں بلاغہ بھی ایک شامل ہے۔ 10 سے زیادہ علوم ہیں جو ہونے چاہیے تب وہ مفسر بن سکتا ہے، شاید 14، ہاں، تو اس میں بلاغہ بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں نا تو یہ جتنے پوائنٹ آتے ہیں نا کہ یہاں یہ کیا معنی دے رہا ہے، اس سے کیا مقصد ہے، اس کیا مقصود ہے، کیا سمجھ، یہ سارے چیزیں بلاغہ سے ہوتی ہیں، لیکن اس کو الگ سے اسپیسیفائی نہیں کرتے وہ کہ یہ بلاغہ کا پوائنٹ ہے، وہ تو جسٹ تفسیر میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں استفہام سے مراد اس واقعے کو اس طرح ثابت کرنا ہے کہ جس میں اس واقعے کو سمجھنے اور اس کے اصل مقصد تک پہنچنے کا شوق دلایا جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ پوائنٹ تو ہم کتنے ڈیفرنٹ اینگل سے ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ جب میں بہت ساری تفاسیر کو دیکھتی ہوں تو اس میں مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہوتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ تو الحمدللہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے کہ یہ جو استفہام آیا ہے اس کا کیا مقصد ہے، اور یہ پھر آپ دیکھ لیں اس میں استفہام کے معنی بھی ماشاءاللہ آپ مغنی میں پڑھ چکے ہیں، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں استفہام سے کیا مراد ہے، جو ہم آلریڈی توجہ دلانا، تعجب کا اظہار۔ اب یہ تعجب کس سینس میں ہوگا کہ ان کو تو پہلے سے واقعے کا پتہ ہے، جن کو پہلے سے واقعے کا پتہ ہے تو ان کے لیے کیا تم نے نہیں دیکھا، تم تو جانتے ہو ان لوگوں کو، اس طرح کا انداز ہے۔ پھر اس کے بعد تقریر کا انداز، پھر وہ احساس دلانا یا جو ڈفرینٹ وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، سمجھ جانا مقصود، اور یہ ہو گیا شوق دلانا، خاص طور پہ شوق دلانا ہے اصل میں یہ ہے، اور صحابہ کو ظاہر شوق دلایا جا رہا تھا، تو یہ بلاغہ کا پوائنٹ ہے۔ دوسرا دیکھیں اس میں جو اگلا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، یہ حذر الموت، یہ موت کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان حذر الموت میں مجاز مرسل ہے، اس سے مراد طاعون کی وہ بیماری ہے جس نے انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا تھا، اور اس میں مجاز مرسل کا تعلق وہ انجام ہے جس تک بیماری نے پہنچ جانا تھا۔ اچھا جی، اب یہ جو ٹرم ہے نا یہ اصل ہے، یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، یاد ہے پڑھی ہوئی ہے نا، کہاں پڑھی تھی، ون ڈے میں۔ اچھا آپ میں سے کس کس نے نہیں پڑھا ہوا ذرا ون ٹائپ کریں، ون ٹائپ کریں جلدی سے، جس کو نہیں پتا یہ ٹاپک
آپ لوگ تو ویسے آتے نہیں ہیں ون ڈے کورس میں مجھے لگتا ہے، یہ ایک دفعہ تھوڑی آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں پڑھا ہے 19 میں، آپ یہاں پہ آ کے آ رہے ہیں، بیچ میں بھی ہوگا بہت جگہوں پہ یہ رول، لیکن اب وہی بات ہے کہ وہ بیچ میں سے ہم نے نہیں کیا۔ تو یہ آپ لوگوں کو اگر انٹرسٹ ہو نا کہ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو یہ ہے کلاس نمبر کون سی ہے، 19 نمبر آیا کی 70 نمبر کلاس ہے ہدایت القرآن پہ۔ اچھا، اب یہاں پہ اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان حضر الموت میں مجاز مرسل ہے۔ اب یہاں مجاز مرسل سے کیا مراد؟ مثلا دیکھیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں حضر الموت، یعنی اپنے وہ گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے۔ گھر سب سے سیف جگہ ہوتی ہے، سب سے سیف جگہ ہوتی ہے نا، تو گھروں سے کیوں نکلے؟ اور موت کا ڈر، یعنی گھروں کے اندر موت کا ڈر تھا، تو یہاں کہا تو حضر الموت ہے، نام نہیں لیا، اسی لیے تو واقعے میں مختلف چوائسز آ گئی نا۔ اب جو مختلف واقعات کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پہ اس میں بلاغہ میں تو انہوں نے کیا لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری، تو حقیقت میں اس کے ڈر سے نکلے نا بیماری، جی بالکل۔ تو اب بیماری اس قسم کی ہے کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے موت واقع ہونے کا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ موت واقع ہوگی، اس کا انجام کیا ہے؟ تو یہاں جس نے انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا، یعنی ایسی بیماری ہوتی نا کہ سارے کے سارے پورے کے پورے کہتے ہیں نا گاؤں کے گاؤں یا پوری جگہ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں لوگ اگر وہ کیئر نہ کرے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور اس میں مجاز مرسل کا تعلق وہ انجام ہے۔ اب تعلق ہوتا ہے نا، اب دیکھیں موت کا تعلق کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، وہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا نا کہ جو تعلق ہے ان کا کیا تعلق ہے اس بیماری کے ساتھ، بیماری نہیں، خالی بیماری نہیں، بیماری کا انجام، اور بیماری کا انجام کیا ہے؟ موت۔ بیماری سے یہ والی بیماری کا انجام آپ دیکھیں آج کل بالکل ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، کس ڈر سے؟ یہ تو گھروں سے نکل گئے نا، آج کل گھروں کے اندر بند ہیں لوگ، کیوں؟ جس فیملی میں آپ بات کرو تو وہ بتاتے ہیں، ابھی مجھے کسی کا کال آئی، مطلب میسج آیا اسٹوڈنٹ کا کہ ان کے ہسبینڈ نے کنویں کے متعلق، بورنگ کے متعلق وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بورنگ کوانی ہے، میرے ہسبینڈ کی امی ابو دونوں فوت ہو گئے تھے، اور کیسے فوت ہوئے؟ پچھلے ابھی سال کی بات کر رہی ہیں، کووڈ سے دونوں۔ تو پوری فیملیز میں ہمارے ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، اور پھر ملکوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کس طرح۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس بیماری، اس جو بھی قسم کا وہ ہے، یہاں پہ تو اسپیسیفکلی ہم بھی والی اس سے واقعے سے بات کریں نا، تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں، یہاں نام نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ ایک مجازی طور پہ اس کا معنی، اس کا پھر تعلق اس کے ساتھ مجاز مرسل کا تعلق وہ انجام ہے جس تک اس بیماری نے پہنچ جانا تھا۔ انجام کیا ہے اس بیماری کا؟ موت، اس کی طرف اشارہ ہے جی۔ اور اصل میں موت سے ڈرتے تھے، بیماری سے نہیں، بٹ موت پھر بھی بالکل ہی آ گئی کیونکہ وہ نکلے، تو یہ سمجھانا تھا۔ تو اب یہاں پہ وہی بات سمجھائی جا رہی ہے، اب یہ دیکھیں نا، یہ حاضر آپ کو پتا مفعول گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی کیا ہے؟ مفعول لاہو، مفعول لاہو کیا ہے؟ ریزن، ٹھیک ہے، ریزن بتانے کے لیے ہوتا ہے وجہ، تو وجہ کیا تھی؟ موت کا ڈر۔ اور کیا موت کا ڈر تھا؟ یہ انجام، اس بیماری کا انجام۔ یہ نہیں کہا یہاں کہ بیماری کے ڈر سے نکلے، یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، یہاں پہ یہ آ سکتا تھا نا بیماری کے ڈر سے نکلے۔ اگر ہم دوسرے واقعے کی طرف جائیں کہ جہاد، سپوز جہاد والا واقعہ جو ہے کہ ان کے اوپر جہاد تھا کہ وہ جہاد کریں، لڑیں اپنے دشمنوں سے، اگر اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں تو جہاد کے پیچھے جن کو ڈر ہوگا کہ جہاد کرنے سے ہم مر جائیں گے میدان جنگ میں، ضروری تو نہیں مریں گے لیکن ظاہر ہے ایک خوف تو ہوتا ہے نا کہ جنگ پہ جا رہے ہیں، تو ایک اس کے پیچھے جو اس کا انجام فیل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم مر جائیں گے، تو وہ بھی یہاں پہ فٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں کہ ڈائریکٹلی وہ الفاظ نہیں استعمال کیے، لیکن اس کا جو انجام تھا اس کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے؟ مجاز مرسل کا تعلق، یہ مجازی طور پہ ورڈز استعمال ہوئے، یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے نکلے۔ بیماری تو آتی رہتی ہے لیکن بیماری سے کوئی مر تو نہیں جاتا ہمیشہ نا،
تو یہ اس کے اندر یہ معنی چھپے ہوئے ہیں نا. جہاد سے بالکل بچنے کے لیے تو گھر کے اندر ہی رہتے، بالکل بالکل پوائنٹ. لیکن چونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے تو اس وجہ سے. ہاں جہاد پہ نکلنے کا وجہ یہ تھی نا کہ وہ ڈر کے بھاگے، وہ حملہ ہوا تھا نا، وہ واقعہ جو ہے. تو بہرحال تو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں بلاغہ کا پوائنٹ. پھر اس سے نا اور دماغ کھلتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ ورڈز استعمال ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے. تھرڈ پوائنٹ اس میں کیا ہے، الاماتہ و الاحیا، یعنی کاؤنٹر پوائنٹ. انگلش ٹرانسلیشن تھا، لٹرلی وہ تھا کاؤنٹر پوائنٹ. اوکے، بلاغہ کے جو پوائنٹ تھے، تو اس لیے میں نے اس کا تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن یہاں لکھی، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے، آپ کے اس میں بھی نہیں آیا تھا. تو اس لیے اس کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ کہ آئندہ بھی جب آئے گا تو پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا انشاءاللہ. اوکے، سب سے پہلے دیکھیں اس کا جو باب اول کے اعتبار سے جمع الضدین، یعنی دو چیزیں، متضاد چیزیں جو ضد ہیں ایک دوسرے کی، ان کو جمع کیا جائے. اس کی پھر ڈفرینٹ ٹائپس ہیں بلاغہ کے اندر. تو ان میں سے یہ طباق جو فرسٹ ہے، اور پھر یہ دو اور ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے. طباق کی جو تعریف ہے وہ پڑھتے ہیں. طباق کے لغوی معنی ہے منطبق کرنا، ملانا، برابر اور یکساں کرنا. تابقہ، یہ کون سی فارم ہے؟ تابقہ، طباقن، کون سی والی فارم کا مصدر ہے یہ طباق؟ فارم بتائیں. فارم باب مفعلہ، ٹھیک، فارم 3. اس کے دو ہوتے ہیں نا مصدر، مفعلتن تو مطابقتن اور طباقن. تو یہاں طباق جو ہے یہ فارم 3 کا مصدر ہے. اب بلیو می، اگر گرامر پڑھی ہو تو بلاغہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں. تو یہاں دیکھیں انہوں نے کہا اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے، طابق الشیء علی الشیء مطابقتن و طباقن، کا معنی ہے ایک شے کو دوسری شے پر منطبق کرنا اور اس کے ساتھ ملا دینا. یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا. اور اصطلاحی تعریف یہ ہے بلاغہ میں کہ کسی کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے معنوں کو جمع کرنا جو ایک دوسرے کے ضد و مقابل ہوں. ٹھیک، یہ آسان ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. آگے پھر انہوں نے سورہ کہف کی 18 نمبر آیا کا حوالہ دیا ہوا ہے، جس میں دو ورڈز ہیں جو ضد ہیں. اب ظاہر ہے جب ہمیں لفظ میننگ آتے ہوں تو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں دیکھیں، ای کاذن اور دوسرا ہے رقودن. ٹھیک ہے، یہ آپ سورہ کہف تو پڑھتے ہی رہتے ہیں نا. اس سے پہلے کیا ہے، وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم سمجھتے ہو ان کو کیا، ای کاذن کا میننگ کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی اس حال میں کہ وہ جاگ رہے ہیں. اب اور وَهُمْ رُقُودٌ، مگر حقیقت کیا ہے کہ اس حالہ کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، رقود. تو اب جاگنا اور سونا اب دونوں اپوزٹ ہے، تو دونوں کو جمع کیا گیا ہے. یہ مانن ایک دوسرے کے ضد اور مقابل ہے. اس کو صنعت تضاد، مطابقت اور تقابل الضدین بھی کہتے ہیں. اب اس کے لیے جو گرامر کی ٹرم ہے جی، یہ ان کا حال بتایا جا رہا ہے نا، اس کے لیے یہ نام ہے. آگے پھر انہوں نے اس کی 4 قسمیں بتائی ہیں. یہ بہت ایزی ہیں، ہم اس کو اوورآل دیکھ لیں گے، باقی آیات کو آپ ڈیٹیل میں خود پڑھیے گا. طباق کی اقسام اور انواع. ایک کلمے کے اعتبار سے طباق کی 4 قسمیں انہوں نے بنائی ہیں. طباق بین الاسمین، ظاہر 2 چیزوں میں طباق بتایا جا رہا ہے نا، کہ 2 چیزیں جو دونوں اسم، یعنی طباق اس میں دونوں اسم، یہ یہیں پہ یہی والی آیت میں یہ دیکھیں، یہ دونوں اسم ہے نا، تو ان میں طباق آ گیا. پھر اس کے بعد آگے ایک اور آیت دی گئی ہے یہاں پہ، اور اس میں کیا ہے، ظلمات اور نور. یہ سورہ فاطر کی 19 نمبر آیا تھا. ہاں اس میں یہ بھی ہے الاعمى، جو وہ ہے بلائنڈ، البصیر، جو دیکھ سکے. تو اپوزٹ ہو گئے نا دونوں، تو اس کو طباق کہیں گے. تو یہاں دیکھیں آیت میں اعمى اور بصیر، ظلمات اور نور اسم ہے، ان میں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے طباق ہے. پھر طباق بین الفعلین، فعلوں کے درمیان میں، افعال میں بھی، اور وہ دیکھیں اماتا و احیا، سورہ نجم ہے، اور یہ تو بہت استعمال ہوتا ہے، اور ہماری بھی آیت میں یہی ہے نا. اماتا وہی ہے جس نے موت دی، و احیا اور زندہ کیا.
तो दोनों अपोजिट हो गए। फिर यहाँ देखें आगे मजीद, यहाँ पे ये तो अच्छा यहीं पे उन्होंने ये दोनों को अलग कर दिया गया। दूसरी ये वाली जो आयत है इसमें देखें तुअती और तंजीउ, फिर इसी तरह तुइज्जु तुजिल्लु। तुअती का क्या मीनिंग है? तू देता है, और तंजीउ तू छीन लेता है। देखें ऑपोजिट फेल है ना, दोनों फेलों में इत्तिबाक। और तू इज्जू क्या मीनिंग है? तू इज्जत देता है, मन तुशाऊ, ठीक है। और तुजिल्लु मन तुशाऊ, कि तू जलील करता है। तो ये देखें है ना तिबाक। अब आइंदा जब इस तरह का आएगा तो आप समझ जाएं कि ये उसकी बलागा की टर्म है जो तिबाक है। अब आगे आ जाए, तब तिबाक बैनल हरफैन, हरूफ के दरमियान में तिबाक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुगनी के एतबार से मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना तो उसमें हमारी ये दिमाग और खुलेगा। वो कैसे? वो आपको पता है सूरह बकरा की 286 आया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इस आयत में दो हरूफ क्या, लाम और अल्लाह के दरमियान में तजाद। ये आपको ज्यादा मजा आएगा करके, क्योंकि मुगनी के एतबार से वहां तो अफाल का हमें समझ आ रही, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ भी सिले। अब जाहिर है जो हरूफ है इन ये सिले है ना अफाल के। अब यहाँ भी अगर हम देखें क्या है, ला युकल्लिफुल्लाहु, नहीं तकलीफ देता अल्लाह किसी नफ्स को एक्सेप्ट उसकी वुसअत के मुताबिक। लहा उसके लिए है, माँ कसबत जो उसने कमाई की, व अलैहा मक्तसबत और उसके जिम्मे है जो उसने कमाया। यहाँ ये जो है ना फेल अफाल खाली हरूफ की बात नहीं है, यहाँ अफाल भी है ना, कसबत और इक्तसबत, ठीक है जी। अब लाम का सिला जो है ये, अब लाम का सिला जाहिर है कसबत की तरफ उसका सिला ना, तो यहाँ पर जी बिल्कुल कि जो उसने कमाया, जो उसने कमाई की, तो लाम के सिले के साथ कासाबा का फेल आया जो कि मुजर्रद से है, तो उसका मतलब ये कि जो उसने अच्छे काम किए, गुड डीड्स की तरफ जा रहा है ना, उस पर है। और फिर यहाँ फेल भी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये कौन सा वाला वो है बाब फॉर्म 8, ठीक है ना, फा कलीमा के बाद ता, तो फॉर्म 8 की खुसूसियात भी अपनी जगह शामिल है, लेकिन अल्लाह से उस पर है, उसके जिम्मे है। ये जो माना है ये कहाँ से आ रहा है? जाहिर है अल्लाह से। इस्तिलाह अब अल्लाह यहाँ किस माने में इस्तेमाल हो रहा है? अल्लाह तो आप पढ़ चुके हैं मुगनी में माशाल्लाह। इस्तिलाह, ठीक है ना, इस्तिलाह मजाजी तौर पे इस्तिलाह। अच्छा अब मजे की बात है कि ये जो अब मुगनी पढ़े हैं ना, ये जो माने हैं ये सारे ये भी इनडायरेक्टली जाके बलागा से मिल रहे हैं। वो जो माने हम निकालते हैं ना, जो उसके मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, ये सारे बलागा ही के माने हैं जी। मीनिंग ऑफ इख्तिसास ऑल्सो, बिल्कुल। अब डिफरेंट माने होते हैं ना, तो खास उस पर है, ये भी माना आएगा ना कि उस पर है जिसने, यानी किसी का बोझ, यहाँ पे वही बात आती है ना कि किसी का बोझ कोई नहीं उठाएगा ना, अल्लाह ताला जिसने जो किया उसको उसके मुताबिक मिलेगा, ओनली फॉर हिम, बिल्कुल माशाल्लाह। तो अब ये लाम और अला, अब यहाँ पे अगर खाली लाम और अला को देखें तो बात तो नहीं समझ आएगी ना। जो ये तिबाक का माना है कि दो यानी इनके दरमियान में ऑपोजिट क्या है, ये तो सिले हैं ना, इनका ताल्लुक किसके साथ? अफाल के साथ है। लाम का अपना ओरिजिनल माना तो सिंपल है, अला का सिंपल है, लेकिन जब सिले के साथ फेल के साथ इस्तेमाल होगा तो उससे फिर, और फिर देखिए फॉर्म भी बदल रही है, फॉर्म का भी अपनी खुसूसियत है। तो अब आप नोट करें एक आयत के एक पार्ट में कितनी चीजें हैं, कॉम्बिनेशन है जो मिल के फिर बात को आगे बढ़ा रहा है। समझ आई? तो जो मुगनी आप माशाल्लाह पढ़ रहे हैं उसके जो अंदर इनके माने पढ़े हैं, फिर अफाल के साथ सिले। अब यहाँ पे वो तजमीर का जो कायदा है वो भी इस्तेमाल होता है सम टाइम के एक हरूफ दूसरे, जो हमने अभी लास्ट क्लास में किया। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे यही बात समझाई गई है। खाली लाम और अला को देखें तो इसमें तो इत्तिबाक नहीं समझ आएगा ना,
کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس میں اتفاق ہے؟ وہ تو الگ الگ معنی تو ہیں ہی ان کے، وہ تو اس میں تو ہر ہر حرف کا ہی الگ معنی ہے، لیکن جب فعل کا صلہ بن کے آ رہا ہے نا یہ، اور صلہ بھی شروع میں اس کا آ رہا ہے، دونوں کا جار مجرور شروع میں آ رہا ہے، اس پر ہے جو اس نے کمائی کی، اس کے ذمہ ہے، صرف اس کے لیے، اس کے اعمال کا اسی نے بوجھ اٹھانا ہے۔ الفاظ کی ترتیب یہ بھی بلاغہ کا وہ ہے، تو قرآن میں بلاغہ بھری پڑی ہے نا ماشاءاللہ۔ اوکے، یہ تو تھے نا کہ اسم اور اسم میں طباق، پھر اس کے بعد فعل کا طباق اور حرف کا طباق۔ اب آ جائیں طباق بین الاسمی والفعلی، کہ ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان میں طباق، وہ کیسے؟ اب یہ 3 آیات یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی، 2 دی ہوئی ہیں، سورہ الانعام کی 122 اور سورہ بقرہ کی 260، جو 260 انشاءاللہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں یہ والی جو ہے انعام کی، اس میں کیا ہے؟ میتن، میتن مردہ، فَأَحْيَا فَأَحْيَا فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ، یہ کیا ہے؟ اسم۔ میتن کیا ہے؟ اسم ہے نا، تنوین ہے، لیکن اس کا طباق کیا، دوسرا اپوزٹ کیا ہے؟ فعل۔ دیکھا، احیینا، تو ہم نے زندہ کیا، ہم نے زندہ کیا ہو کی ضمیر اسے، تو اب یہاں مردہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی او من کانا، کیا بھلا وہ جو تھا مردہ، بس ہم نے زندہ کیا اسے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ مردہ اور زندہ، لیکن ایک اسم ہے شروع میں، اور اس کے اپوزٹ طباق کیا ہے اس میں؟ یہ۔ اس کے بعد دوسری دیکھیں یہاں، ربی ارینی کیف تحیی والموتى، اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا طباق ہے؟ یہاں تحیی فعل ہے، ٹھیک، اور یہاں پہ الموتى اسم ہے، ان کے درمیان میں تضاد ہے۔ زیادہ تر تو یہ زندہ اور موت کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو بس یہ فی الحال اتنا ہی ہے۔ تو اب آپ کو طباق کی ٹرم یاد رہے گی انشاءاللہ؟ انٹرسٹنگ تھا، سمجھ آئی نا؟ مشکل تو نہیں ہے، یہ تو بہت آسان لگا مجھے، یہ مجھے بہت ایزی لگا اور اچھا لگا مجھے کہ اس ایک حقیقت میں اگر ہم یہ ٹرم نہ جانتے ہوں تو ہم یہی کہیں گے نا کہ متضاد ہے، یعنی دونوں چیزیں متضاد ہیں، اور ہے بھی ایسے ہی متضاد ہی ہے نا۔ تو اب آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ ہے نا، اس پوائنٹ کو انہوں نے بولا نا، زندگی اور موت، موتو اور احیاہم۔ اب بتائیں یہ کون سی والی طباق کی ٹائپ میں آئے گا جو نیچے پڑھی ہیں آپ نے؟ یہ کون سی طباق کی ٹائپ ہے ادھر آیت کے اعتبار سے جو آپ نے ابھی پڑھی ہیں؟ کس میں اس کی انواع، یعنی اسم اور فعل یا حرف بتائیں؟ فعل والی 2 افعال، یہ الگ بات ہے کہ یہ والا فعل امر ہے اور یہ والا فعل ماضی ہے، لیکن ہیں تو دونوں فعل ہی ہے نا، دونوں جملہ فعل ہی ہیں، تو یہ اس ٹائپ میں آ جائے گا۔ آئندہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے اب یہ والی جو ٹرم ہے بلاغہ کی، یہ تو آپ ہر آیت میں کہیں نہ کہیں ڈھونڈ سکتے ہیں نا خود ہی سے، اس کے لیے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن غور کر سکتے ہیں آپ، اور اسے کتنا اچھا لگے گا نا کہ کہیں پہ آپ اسم اور فعل کا طباق ڈھونڈیں۔ اچھا جو حروف والا ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہوگا، وہ پھر دیکھنا پڑے گا، وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کئی حروف میں، کیونکہ فعل اسم کا تو بہت ایزی ہے، اس میں تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، وہ تو آسانی سے آپ کر لیں گے، مجھے پتہ ہے، لیکن حروف والے میں چونکہ وہ صلے ہوں گے تو وہ آپ نے غور کرنا ہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کون سا حرف صلہ بن رہا ہے جس سے طباق ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے ہو گئے 3 پوائنٹ یہاں تک، اتباق، یہ یہاں تک نمبر 3، یہ بھی مجاز مرسل اور یہ اسم استفہام۔ اب آ جائیں الایجاز، یہ بھی آپ الحمدللہ کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کو بھی یہاں سے دیکھتے ہیں، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے نا، جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان موتو
اور سما احیاہم میں حذف کے ذریعے اعجاز ہے. اب یہ بھی ہم پوائنٹ اپنے تفسیر میں تو ڈسکس کر چکے. کیا حذف ہے اس میں؟ کیا حذف تھا بتائیں آیت میں؟ حذف کیا ہم نے ڈسکس کیا تھا بتائیں؟ کہ اللہ نے ان سے کہا موتو تم سب مر جاؤ، پھر احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں. یہاں کیا حذف تھا؟ شاباش بتائیے. حذف یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، تو پھر کیا تھا؟ وہ مر گئے. دے ڈائیڈ. بالکل، کہ وہ پھر مر گئے، لیکن پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. خالی حکم دیا نا مر جاؤ تو مر گئے کا تو کوئی لفظ نہیں. تو یہاں وہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موتو و ثم احیا میں حذف کے ذریعے ایجاز، اس کو بولتے ہیں ایجاز، حمزہ کے ساتھ ہے نا. ایجاز باب افعال کا مصدر ہے. افعالن ایجازن. یہ جیسے اس کے لیے اگر ہم ذہن میں رکھیں ایمانن، ٹھیک، ایمان، ایجاز، تو یہ اس کی وہ ہے. ایجاز باب افعال کا مصدر ہے. اس کے لغوی میننگ ہوتے اختصار، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ معنی مقصود کو متعارف عبارت سے کم الفاظ میں تعبیر کرنے کو ایجاز کہتے ہیں. یعنی معنی مقصود کو ایسی عبارت سے ادا کرنا جو اس معنی کی نسبت سے اگرچہ کم ہو لیکن غرض اس سے پوری ہو جاتی ہو. تو یہاں پہ ہو رہا ہے نا کہ جو وہ فعل حذف ہو گیا، کیونکہ بات تو سمجھ آ رہی ہے. وہ کس طرح؟ اگر یہ نہ ہوتا آگے کہ وہ مر گئے، سوری کہ انہیں زندہ کیا، تو پھر کنفیوژن ہو سکتی تھی. لیکن یہاں انڈرسٹوڈ تھا کہ جب مرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا نا. تو وہ پورا ایک وہ سیکوینس ہے. اب آگے وہ کہتے ہیں جیسے الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف کی 56. اس آیت میں ہر چیز داخل ہے. مثلا کیا مطلب؟ نوٹ کریں. کیسے یہ بیان کریں؟ ایجاز کیا ہے؟ اللہ خبردار، یاد رکھو، لہو اس کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر حکم دینا. سمپل. اچھا اب خبردار اس کے لیے ہے مخلوق کو. اچھا آپ نے ماشاءاللہ اس کو لیبوریٹ کر دیا. اس کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا. ہم اگر خالی یہ معنی دیکھیں، اب یہاں پہ کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. کیا پیدا کرنا، کیا حکم دینا، کوئی ہے ڈیٹیل؟ کتنا شارٹ سا اس کا میننگ دے دیا. پیدا کرنا یعنی تخلیق کرنا، اور حکم دینا. اب کتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نا، کتنے احکامات ہیں. جی ماشاءاللہ، وہ اگلا پوائنٹ میرا یہی تھا، آپ نے جلدی کر لی بات. اس کے لیے ہے، خاص اس کے لیے ہے. الف لام، پھر الف لام، یہ جو الف لام ہے اس کو بھی نوٹ کریں نا آپ. یہ تو لا تو ہو گیا نا اللہ سبحانہ، اس کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے. لا کے اپنا ایک اختصاص کا میننگ ہے، صرف وہی ہے الخلقو، کہ جو پیدا کرنا، یہاں ذرا مصدر آ رہا ہے نا، اور حکم دینا. تو اب جو الف لام ہے یہاں پہ پیدا کرنا سے کیا مراد؟ تمام چیزیں پیدا کرنا. اس کے اندر کیا آئے گا معنی استغراق کا؟ ہر جنس کی ہر چیز پیدا کرنا. تو استغراق آ گیا نا اس کے اندر، ایوری تھنگ. الامر، ادھر بھی الف لام آ رہا ہے، تو یہ الف لام سے امر کا مطلب حکم دینا. تو جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کسی بھی ٹائپ کا جو بھی ہے، ساری کمانڈ ہیں، سارے احکامات ہیں، سب خبریں، سب چیزیں، حکم دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آیت کا پارٹ ہے تبارکا، برکت والا ہے اللہ، اور رب العالمین. آگے والا جو پارٹ ہے اس کا جو ادھر نہیں ہے لکھا ہوا، وہ بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا، کہ ہر چیز میں برکت. یعنی یہاں سمپل سے روایت میں یعنی کتنی برکت ہے اس کی مخلوق کی. برکت دینے والا اور تمام جہانوں کا رب. جو بھی مخلوق ہے، جو بھی سب چیزیں اسی کے حکم سے اسی کی ہیں. سبحان اللہ. اتنی سی آیت کا پارٹ ہے، اور اس کو دیکھیں ذرا سورہ رحم. تو اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ ایجاز. یہاں ایجاز ہے. جی بالکل. تبارکہ میں نے ابھی فارم پڑھائی ہے نا. تبارکہ فارم کون سی ہے؟ تبارکہ 6، فارم 6.
اس کے اندر جو معنی ہیں وہ بہت زبردست ہے نا. تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس کو بولتے ہیں ایجاز، یعنی مختصر سے ورڈنگ، لیکن اس کے اندر غرض کیا ہے وہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں. کیسے سمجھیں گے؟ ظاہر ہے خالی اس آیت سے تو نہیں سمجھیں گے نا، ساری چیزیں، ساری چیزوں کا احاطہ ہوگا. سیدھی سی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے جانتا ہے وہ پھر سمجھ جاتا ہے نا. اچھا جی، ایجاز کی دو قسمیں ہیں پھر آگے، ایجاز کسر اور ایجاز حذف. ایجاز کسر کی تعریف کیا ہے؟ ایجاز کسر وہ طریقہ تعبیر ہے جس میں حذف کے بغیر معنی کثیر کو نہایت مختصر عبارت میں بیان کیا جاتا ہے. حذف نہیں کیا جاتا لیکن موجود ہوتے ہیں ورڈ، لیکن کم الفاظ، یعنی الفاظ کم ہو اور معنی زیادہ ہو. اور یہ تو ہم قرآن میں بہت دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی اگزامپل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یؤمنون بالغیب، یہ تو ہم آیہ نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں. اس آیت میں لفظ غائب، اس میں ایجاز کسر ہے. قبر، اب غائب میں کیا چیزیں آ جاتی، ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غائب پر، غائب میں کیا چیزیں آتی ہیں ہم ڈسکس کر چکے، لیکن ہم نے ادھر یہ نہیں کہا تھا کہ ادھر ایجاز ہے. ایمان مفصل، اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں کہ یہ جو کون سے غائب کے ایمان کی بات ہو رہی ہے، جو کچھ بھی غائب ہے، بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن بلاغہ کا قاعدہ کا نام نہیں لیا تھا. کیا؟ قبر، حشر، میزان، صراط، جنت، جہنم، ملائکہ، انبیاء، ساری جتنا ایمان مفصل ہے، تقدیر، سب اس میں شامل ہے. تو لیکن یہاں پہ صرف غائب کا لفظ بتا دیا، بلکہ تمام مغیبات اس مختصر لفظ میں داخل ہیں. اس کو میں نے بہت ڈیٹیل سے کیا تھا کہ ہم غائب کی دنیا میں رہتے، زیادہ تر ہم سے چیزیں غائب ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، اچھا ہمیں پتہ یہ ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جب اسپیسیفکلی آیت میں ایمان لانے کی بات آتی ہے تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں. اب نوٹ کریں، ورڈ ہے یہاں پہ کہ غائب پہ ایمان لاتے، لیکن جو غائب کا کلمہ ہے بس اتنا دیا، تو یہ ایجاز کسر کہلائے گا. جیسے کسر نماز ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہ ساری بیک پہ چیزیں ہیں. ظاہر ہے یہ علم صحیح، اب کوئی پڑھے گا تو غائب کیا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو جاننا ہوگا نا کہ غائب میں کیا کیا آتا ہے. اسی طرح یہ آیت وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کیا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اب نوٹ کریں، یہ تو الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اسی میں نا. اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی انسان دوسرے کو قتل کر دے تو اس سے بھی قتل کر دیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کوئی انسان دوسرے کو قتل نہ کرے، اور جب کوئی انسان دوسرے کو قتل نہیں کرے گا تو اس سے قصاص کا حکم خود بخود مرتفع ہو جائے گا، تو اس سے تمام انسانوں کا قتل ختم ہو جائے گا. تو اب دیکھیں، اب یہ ہے تو بہت ہی کم الفاظ کے قصاص میں زندگی ہے. عام بندہ کہے کہ وہ کیسے زندگی ہے، اس نے تو قتل کیا. یہ بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اس کو بھی ہم کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہوئے. تو مختصر، اچھا اب جو دوسری اس کی قسم ہے ایجاز حذف کی تعریف. ایجاز حذف وہ طریقہ تعبیر ہے جس میں کسی کلمہ یا جز کلمہ یا ایک جملہ یا اس سے زائد جملوں کو حذف کر کے مقصود بات کو بیان کیا گیا ہو. جیسے وَاسْأَلِ الْقَرِيَةَ، کیا میننگ ہے اس کا؟ یہاں مضاف محذوف ہے اور تقدیری عبادت کیا ہے؟ ای وَاسْأَلِ أَهْلِ الْقَرِيَةَ، ٹھیک ہے، بستی والے، پوچھو بستی سے. اب بستی تو بستی ہوتی ہے، ٹاؤن ہے، اس سے تو نہیں پوچھنا نا، ایکچولی پوچھنا بستی کے لوگوں سے. تو یہاں اہل کو حذف کر دیا گیا، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. اور ابھی یہ میں نے آپ کو وہاں بھی کروایا، مجاز مرسل میں بھی سم ٹائم اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ایک الگ انداز ہے. تو جی پیپل لیونگ ان ٹاؤن، تو اہل کا لفظ یہاں پہ اہل القریتا کے اندر اہل القریتی اب ہو جائے گا، تا نہیں ہوگا کیونکہ مضاف الیہ ہے، تو یہ حذف ہو گیا.
تو یہ تقدیری عبارت یہ ہے. تو جب یہ پھر آپ کو پتہ ہے قرآن میں بہت ہے، بہت زیادہ ہے نا، بہت ساری چیزیں تقدیری جو ہوتی ہیں تقدیری عبادت میں ساری، تو اس کو بولتے ہیں ایجاز. لیکن صرف یہ نہیں کہ خالی حذف ہو گیا، اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ معنی سمجھ آ رہا ہو، اور پھر اس کے بعد غور. اس کو کہتے ہیں نا تدبر. ہم نے جب پڑھا تھا، جب ہم نے قرآن پہلی دفعہ پڑھا تھا اور ہم لفظی ٹرانسلیشن یاد کرتے تھے، تو اس وقت کیا ہم نے غور کیا تھا؟ ہم تو بس لفظی اچھا چلو جی یہ فعل ہے، امر ہے، یہ اس کا کس سے پوچھو؟ کریا سے. تو اس وقت تو دھیان ہی نہیں دیا کہ یہاں پہ کریا سے کیا پوچھنا. کیوں؟ کیونکہ تدبر کی عادت ہی نہیں تھی کبھی بھی، سے بھی کبھی غور نہیں کیا تھا اس بات کو. تو اس لیے اب یہ دیکھیں نا، تدبر یہاں پہ ہمیں سمجھ آتا ہے تدبر کہتے کس کو ہے نا. تدبر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان نیسیسری چیزیں اوور چلے جائیں، اوور تھنکنگ کریں. ود ان اے باؤنڈری رہ کے، اور یہ سمجھ آتی ہے بلاغہ سے کہ لفظوں کے اوپر غور کریں، عام باتوں کی طرف نہیں جانا، ٹرمینالوجیز فارمولاز کے اندر رہتے ہوئے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، لمٹس حدود کے اندر رہتے ہوئے تب تدبر صحیح ہوتا ہے، ورنہ تدبر پھر کہیں سے کہیں آپ کو لے جاتا ہے. تو اس کی پریکٹس انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے، یہ جو بلاغہ ہم پڑھیں گے نا، اس سے ہمیں آ جائے گی. تو الحمدللہ. اچھا، اس کی پھر آگے مزید بڑی ڈیٹیل ہے، اس سے بہت مزید ڈیٹیل ہے. یعنی اس کی میں نے جو اجاز حذف کی بیان کیا نا، لیکن اس کے علاوہ اس کی پھر اور سب کیٹیگریز، ہمیں اس میں نہیں جانے کی ضرورت. فی الحال اتنا کافی ہے. جتنا حصہ آئے گا نا میں اتنا آپ کو بتایا کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر بھی اوور لوڈ نہ ہو جائے، تاکہ آپ پریشان ہو. اچھا جی، اب یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہم نے ایجاز کا کیا ہے، اب یہاں پہ مجھے بتائیں کون سا والا ایجاز ہے یہاں پہ؟ کسر یا حذف؟ دو ہے نا ہم نے پڑھے اس کی ٹائپس. یہاں کون سا ایجاز ہے؟ ایجاز جی حذف. اب نوٹ کریں، حذف ہے نا یہاں پہ. ٹھیک ہے، کم کیا گیا، لیکن حذف جب حذف ہوتا ہے یا کسر ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ ایسی چیز، کرینہ کا مطلب کہ ہنٹ یا جو بھی، جس سے بات سمجھ آ جائے. بوتھ ہیں وہ کیسے؟ ویسے جو معنی کے اعتبار سے لگ رہا ہے وہ یہاں پہ ایجاز، چونکہ جو انہوں نے بلاغہ میں پوائنٹ دیا ہوا ہے نا ایجاز کا، اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں بلاغہ کا جو پوائنٹ ہے یہ والا، یہ یا دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ موتو ثم احیا میں حذف کے ذریعے ایجاز ہے. ٹھیک ہے، یہاں کہا ہے نا انہوں نے کہ حذف کے ذریعے ایجاز ہے. تو اب چونکہ یہاں تو اس کی ڈیٹیل نہیں تھی، تو جب میں نے اس کی نکالی نا ساری ڈیٹیل، تو پھر مجھے سمجھ آ گئی، اسی لیے میں نے بس وہ لکھا. اور وہ کیا حذف ہے یہ؟ تو یہاں ایجاز جو ہے حذف کی وہ قسم ہے کہ جو حذف والی ہے، ایجاز حذف. تو یہ ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ مر جو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ مر گئے، تو وہ حذف ہو گیا نا کہ وہ مر گئے. جی بالکل، میں بھی یہی ابھی آخری بات میری یہی تھی کہ آپ نے اب یہ جو بلاغہ کے حساب سے یہ پوائنٹس پڑھے ہیں، لیکن یہ آٹومیٹیکلی ہمارے دماغ میں آلریڈی ہیں کہ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں کس طرح ہیں، کیونکہ ہم تفاسیر میں جب معنی پڑھتے ہیں، جو تفاسیر پڑھتے ہیں زیادہ زیادہ، وہ پتہ ہے. اور دوسری طرف ہمیں گرامر کے اعتبار سے پتہ ہے یہ ٹرمز، گرامر کے اعتبار سے جو ہیں. تو لیکن ہمیں بلاغہ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پتا کہ یہ ٹرمینالوجی جو استعمال ہو رہی ہے یہ کس کی ہے. اب دیکھیں علم ترا میں حمزہ کو ہم نے کیا، وہی پوائنٹ ادھر لکھا ہے، بلکہ بہت کم لکھا ہوا ہے، ہم نے اس سے زیادہ اس کو سمجھ لیا. طباق ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ زندگی موت اپوزٹ ہے، لیکن بلاغہ کی پوائنٹس، اب یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پھر ہم ذرا زیادہ اسپیسیفک ہو کے زیادہ غور کر کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم آئندہ کے لیے غور کریں گے. اب یہ تو آپ نے پڑھ لی، جو نہیں پڑھی ہوئی ان پہ غور کریں گے. اچھا یہ اس میں کیا کیا ہے، یہاں کون کون سے لفظ ہیں. ایکچولی جو آلریڈی آپ کے پاس لوگوں نے مطلب انوینٹ کیا ہوا علم ہے، جو چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انہیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم پہ اتنا اثر نہیں ہوتا. میں زیادہ پسند کرتی ہوں کہ ہم پہلے خود غور کریں،
ظاہر ہے اس کو ہم نے لکھنا تو نہیں ہے نا، ہم نے اپنی تفسیر تو نہیں بنانی، لیکن آیت کے اوپر ہم خود غور کریں جتنا ہمارے پاس پہلے والا علم ہے، چاہے گرامر کے اعتبار سے کریں. اب دیکھ لیں جب بھی میں کرواتی ہوں آپ کو، میں آپ سے کرواتی ہوں نا، جو آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں اس کو اپلائی کریں. اچھا یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، تاکہ ہماری پریکٹس ہو. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوگی. لیکن پھر جب ہم بلاغہ کے بھی ہم خود غور کریں، اچھا یہاں یہ کیوں استعمال ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا پوائنٹ ہے، تو پھر ہم آہستہ آہستہ اس میں ہماری سکلز بڑھیں گی انشاءاللہ تعالی. آج نئی جو ٹرمز ہم نے سیکھی ہے، ایک تو طباق سیکھی ہے. ٹھیک، طباق. اب ذہن میں رکھیں کہ طباق کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن. اور اس کے بعد دوسری مجاز مرسل بھی، جن لوگوں نے نئے سرے سے پڑھی ان کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے سیکھی ہے ایجاز. ٹھیک. اور یہ جو حمزہ استفہام ہے، اس کا تو حمزہ کے معنی کے اعتبار سے مغنی میں آپ کر چکے. تو یہ تین ٹرمز جہاں بھی استعمال ہوں گی آپ نے دیکھتی ہیں، نوٹس میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی، تو پھر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آئی ہوپ سو کہ آپ نے اس کو انجوائے کیا. ابھی جو نیکسٹ 244 آیا ہے، اس کے بعد 245 اس میں بھی ہے تھوڑی سی بلاغہ. تو انشاءاللہ وہ ہم پھر نیکسٹ ٹائم جب آپ پڑھیں گے دونوں آیات نیکسٹ کلاس میں، پھر اس کو کریں گے. اب میں آپ کو تھوڑا سا کلاس ورک دے رہی ہوں. 244 آیا اور نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے 245. تو 245 آیا میں بھی بلاغہ کے کچھ پوائنٹس ہیں. اب وہ کیا ہیں، وہ اب آپ غور کر کے آئیں جتنے بھی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. خود کہیں سے نہ دیکھیں، کچھ نہ کریں، بس غور کریں لفظوں کے اوپر. بے شک کہ نہ بھی آپ کو سمجھ آئے، ہو سکتا کوئی نیا پوائنٹ ہو، لیکن لفظوں کے اوپر غور کریں تاکہ تھوڑا سا دماغ کھلے. اگر لکھا ہوا پڑھا ہوا پڑھ کے کریں تو اس کا اتنا پھر فائدہ نہیں ہوتا نا، اتنا دماغ نہیں کھلتا. تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ہم نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں. تو یہاں پہ انشاءاللہ کلاس ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.